ज़रार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चचा जान बुरी तरह गुर्राए थे। मेरा दिमाग अब दुरुस्त हुआ है। आप लोग आंखों देखी मक्खी निकल सकते होंगे, पर मैं नहीं निकल सकता। आप लोगों को मुझसे ये बात छुपानी ही नहीं चाहिए थी। वो भी इंतहाई गुस्से से कह रहा था। इस वक्त घर में सन्नाटा छा गया था। कुछ वक्त पहले जो घर रोशनी और खुशियों से जगमगा रहा था, अब इसे ज़रार मलिक की जिद ने बर्बाद कर दिया था। ज़रार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। इसकी माँ इसके सामने आते इसके आगे हाथ जोड़ने लगी थी। मैं क्यों ख्याल करूं? आप लोगों ने ख्याल किया था? मैंने आपको क्या कहा था कि मैं शादी के लिए इस सूरत में राजी हुआ हूं कि मुझे बिल्कुल साफ सुथरी लड़की चाहिए। मैं हरगिज ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो किसी और से मंसूब रह चुकी हो। वो दांत पीसते कह रहा था। अपनी बकवास बंद करो। वो लड़की मजलूम है। अब इसका रिश्ता टूट गया तो इसमें इसकी क्या गलती है? जरार की माँ ने बेबसी से कहा था। रिश्ता टूट गया? सीरियसली मॉम? निकाह हुआ था, निकाह इसका। और वो अपने नेक मनकूह के साथ घूमने भी जा चुकी थी। मुझे क्या मालूम इसका कैरेक्टर। अभी इसने इतना ही कहा था जब जरार की माँ ने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। तुम इतने खुद पसंद कैसे हो सकते हो जरार? तुम क्या समझते हो खुद को? क्या हो तुम? इसकी माँ इसके तकब्बुर पर और इसकी इस कदर जिद पर हैरान रह गई थी। जरार खुद सर जिद्दी और बदतमीज था। इन्हें मालूम था, पर वो इस कदर बदतमीज था इसका नहीं अंदाजा था इन्हें। वो शादी से ऐन एक दिन पहले शादी के लिए इनकार कर चुका था, क्योंकि इसे ये खबर मिली थी कि जिस लड़की से इसकी शादी हो रही थी उसका निकाह जरार से पहले होकर टूट चुका था। मैं ऐसा ही हूँ मॉम, और मुझे नहीं लगता मुझे तब्दील होने की जरूरत है। मैंने आपको अपनी शराइत पहले ही बताई थी शादी के लिए। आपको चाहिए था आप इनको मद्देनजर रखें। और आप मुझसे कैसे तवक्का कर सकती हैं कि सब कुछ जानने के बावजूद मैं इस लड़की से शादी करूंगा? मैं थूकता हूँ इस रिश्ते पर। मैं जरार मलिक हूँ, समझ में आई आपकी? मैंने आज तक किसी का झूठा पानी नहीं पिया। आप कैसे सोच सकती हैं कि किसी और की धुतकारी हुई लड़की से मैं शादी करूंगा? वो बहुत गुस्से से कह रहा था। उसके माथे की रगें फूलने लगी थी। वो वहां से बाहर निकलने लगा था जब दरवाजे पर खड़ी महमल को देखते कदम पत्थर हुए थे। महमल की आंखों में आंसू भरे से देख रही थी। इस लड़की से जरार को मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ मंगनी हुई थी, वो भी कुछ अरसे के लिए। कल वो इसकी दुल्हन बनने वाली थी। महमल आगे बढ़ी थी और गुस्से से जरार के मुंह पर थप्पड़ मारना चाहा था, जब जरार ने इसका हाथ बीच में ही रोक लिया था और इसके हाथ को जोरदार झटका दे के वो बुरी तरह कराही थी। सोचना भी नहीं, हाथ तोड़ के रख दूंगा। वो उंगली उठाते वहां से बाहर निकलने लगा जब महमल की आवाज पर ठहरा था। तुम बहुत मुतकब्बिर हो जरार मलिक। तुम खुद दूसरों की जात की ऐसे धज्जियां उड़ाते हो जैसे वो मायने ना रखते हो। तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम मत करो। मैं तुमसे शादी के लिए मरी नहीं जा रही। पर तुमने अभी जो मेरे किरदार पर बोला, अपने वो अल्फाज वापस लो। तुम नहीं जानते तुमने मेरे बारे में कितने घटिया अल्फाज बोले हैं। तुम जानते ही क्या हो मेरी साइड से? वो तड़प कर कह रही थी। इसे जरार का शादी तोड़ना इतना बुरा नहीं लगा था जितना इसे अपने किरदार के बारे में ऐसी बातें सुनना गिरा गुजरा था। ओ रियली? मैं मैं तुमसे माफी मांगू? मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। वो कहते जरार एक बार फिर पलटा था और एक बार फिर महमल की आवाज पर इसके कदम रुके थे। तुम्हें तुम्हें बहुत गुरूर है ना खुद पर जरार मलिक। मेरी बद्दुआ है कि तुम्हें खुदा इस जगह से डस मारेगा जहां से तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अपने जख्म पर खुद भी रो नहीं सकोगे। गुस्से से कहती महमल इससे पहले बाहर निकल गई थी, जबकि जरार तंजिया मुस्कुराते इसकी पुश्त को देखने लगा था और फिर सर झटकते खुद भी अपनी गाड़ी में बैठ गया था। मुझे बददुआएं दे रही है? अजीब, दिमाग खराब करके रख दिया। शादी करेंगे? वो गुस्से से फकारता हुआ गाड़ी वहां से निकाल चुका था। घर में हर कोई इसके मिजाज से वाकिफ था। किसी के इस्तेमाल की हुई तो दूर, जरार मलिक को किसी की देखी हुई चीज भी पसंद नहीं आती थी। वो सीधा क्लब आया था। क्लब में आते इसने सिगरेट सुलगाई थी। यहाँ शोर शराबा, बदतमीजी, सब कुछ खुलेआम हो रहा था। वो क्लब के कोने में बाहर काउंटर पर आया था। इसने बार बॉय को एक इशारा किया था। बार बॉय ने पाइनएप्पल कॉकटेल का ग्लास जरार की जाने बढ़ाया था। खैरियत जरार साहब, सुनने में आया था आपकी शादी के फंक्शंस चल रहे हैं।
میڈیا میں بھی عروج پر آپ کی شادی کے چرچے ہو رہے تھے، آپ اس وقت کلب میں؟ بار بوائے اسی طرف آ کھڑا ہوا تھا، یہ زرار کی خاص جگہ تھی، زرار کو یہی بار بوائے سرو کرتا تھا۔ ہاں، پر اب نہیں ہو رہی شادی، کہتے زرار نے پائن ایپل کاکٹیل کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا، ایک ہاتھ میں سگریٹ، اور جبکہ بوائے نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، پر مزید سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ کلب کے اندر کئی لڑکیاں زرار ملک کی جانب توجہ ہوئی تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، وہ ایک نوجوان بزنس ٹائکون اور بیچلر تھا۔ لوگ اسے حسرت سے دیکھتے تھے، اس کا کثرتی جسم، اس کا اونچا لمبا قد، اس کی کھڑی ناک، خوبصورت رنگت، گہری آنکھیں، ہر چیز پہ ہر کوئی فدا ہوتا تھا، پر ہر کوئی اس کی فطرت اور اس کی طبیعت سے واقف تھا۔ وہ بہت مغرور تھا، بہت زیادہ مغرور، اسی لیے لوگ اسے بات کرنے سے گریز کرتے تھے۔ ابھی بھی یوں ہی ہوا تھا، کئی لڑکیاں اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں، پر ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ چکنی مچھلی تھی، ہاتھ میں آنے والی نہیں تھی۔ کمرے میں مری ہوئی مت پڑی رہنا، جاوید آئے گا، اسے کھانا دے دینا، اس کی دائیں امی سے ہدایت کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے، لب دبائے کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا، کیا تائیں امی اندھی تھیں؟ کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ جاوید بھائی اسے کن نظروں سے دیکھتے تھے؟ کس قدر ہوس بھری نظریں تھیں ان کی۔ تائیں امی، میں نے کھانا گرم کر کے رکھ دیا ہے، جب جاوید بھائی آئیں گے تو وہ لے لیں گے، وہ لب چبا دیے کہہ رہی تھی، جبکہ تائیں امی نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا۔ او بی بی، میرا بیٹا محنت کر کے آتا ہے، اکیلا کمانے والا ہے اس گھر کا، کیا تم اس کو کھانا بھی نکال کے نہیں دے سکتی؟ پورے سال اس کی خدمت کرنے کا نہیں کہہ رہی، صرف ایک دن کے لیے جا رہی ہوں اپنی بہن کے گھر پر۔ تائیں امی نے غصے سے اسے جھاڑ پلائی، وہ لب کچلتے خاموش ہو گئی تھی، جانتی تھی مزید بحث کرنے پر تھپڑ منہ پر پڑ سکتا تھا۔ تائیں امی اسے مزید ہدایتیں کرتی گھر سے باہر نکل چکی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ معصوم جان اب جب تک تائیں امی سے نہ لوٹتی وہ انگاروں پر لوٹتی رہتی۔ خوف اس کے دل میں کڑلی مار کر بیٹھ چکا تھا۔ اسے پچھلی بار کا واقعہ یاد تھا، جب جاوید نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اچانک لائٹ گئی تھی اور وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بچ نکلی تھی، اس کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ یا اللہ، پلیز جاوید بھائی گھر نہ آئیں۔ وہ یہ دعا شدت سے کر رہی تھی جب اچانک تیز بارش ہوئی تھی۔ اس طوفانی بارش کو دیکھتے وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ یقیناً جاوید کام پر اس بارش میں پھنس جاتا اور گھر نہ لوٹتا۔ اس نے 2 گھنٹے بہت سکون سے گزارے تھے، پر تیسرے گھنٹے میں دروازے پر تیز تیز دستک ہونے لگی تھی۔ باہر سے بائک کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جاوید آ چکا تھا، پر گھر پر تائیں امی اب تک نہیں آئی تھی۔ اپنے خوف پر قابو پاتے وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اگلے لمحے جاوید بائک لے کر گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ بحری ہو؟ کب سے بائک کا ہارن بجا رہا ہوں، اتنی دیر کیوں لگی دروازہ کھولنے میں؟ کہاں مصروف تھی تم؟ بائک سے اترتے جاوید غصے سے غرایا، اس کے پورے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے ایک نظر پریشان کھڑی ہیرا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ خالہ کے پاس گئی ہے، ہیرا نے ہاتھ مروڑتے جواب دیا تو جاوید کے چہرے کے نقوش ایک دم تبدیل ہوئے، جو اب تک ناگواری میں ڈھلے تھے اب اس کا نقش نقش مسکرا رہا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہیرا کی جانب آیا تھا تو ہیرا بے اختیار پلٹ کر پیچھے ہوئی تھی۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں کہہ رہا، امی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا، ایک لمحے کے لیے ہیرا کا دل بری طرح کانپا تھا۔ دل کیا سب کچھ چھوڑ کر گھر سے بھاگ جائے، اور بھاگتی بھی تو کہاں بھاگتی؟ باہر جاوید جیسے کئی لوگ اس جیسی لڑکیوں کی طاق میں تھے۔ جاوید بھائی، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ اس نے جاوید کے گیلے کپڑے دیکھ کر کہا تو جاوید نے سر کھجاتا ہوا ہنسا۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، پہلے گیلے کپڑے چینج کر لیتا ہوں، پھر فرصت سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ایک بھرپور نگاہ ہیرا پر ڈالتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یا اللہ، پلیز میری حفاظت فرما۔ وہ بہت شدت سے دعا کر رہی تھی، دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ فوراً کچن میں گئی تھی، پر اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ اس نے جلدی جلدی کھانا گرم کیا تھا۔
جاوید کا کھانا پلیٹوں میں نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھا تھا اور اگلے ہی لمحے اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ اس سے پہلے جاوید آتا وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ جاوید کا دل تو یہ سوچتے ہی بلیوں اچھلنے لگا تھا کہ آج موسم بھی خراب تھا، گھر میں اس کی ماں بھی نہیں تھی، موقع بھی تھا اور دستور بھی۔ اپنی ماں کے سامنے کس قدر وہ اپنے اوپر قابو کرتا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ باہر آیا تو اسے کھانا ٹیبل پر سجا ملا۔ ہیرا، تم کہاں ہو؟ اس نے کھانا چھوڑتے ہیرا سے پوچھا۔ ہیرا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ ہیرا، باہر آؤ اور کھانا کھاؤ، اسے سخت لہجے میں کہا۔ اندر بیٹھی ہیرا دل و جان سے کانپ گئی، کمبل اپنے سر تک اوڑھ لیا۔ یا اللہ، مجھے اس شیطان سے بچا لے، وہ خوف زدہ لہجے میں دعا کر رہی تھی۔ اس بار دروازہ اور تیزی سے دھڑکایا۔ کیا گھٹیا حرکت ہے یہ؟ میں کہہ رہا ہوں کمرے سے باہر آؤ۔ پاگل ہوں میں؟ پاگلوں کی طرح بولے جا رہا ہوں اور تم سن نہیں رہی؟ جاوید نے غصے سے دروازہ بجاتے دانت پیستے کہا، پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جاوید کا پارا چڑھنے لگا تھا۔ وہ غصے سے دروازے کو گھورتے ٹیبل پر آ بیٹھا تھا اور زور زور سے روٹی چبانے لگا۔ اس کی نظریں مستقل غصے سے ہیرا کے کمرے کے دروازے کو گھور رہی تھی، جیسے وہ دروازہ نہیں اس کے سامنے ہیرا کھڑی ہو۔ بہت ہوشیار بن رہی ہے، آج تو اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ہر بار بچ جاتی ہے، پر آج نہیں۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ سوچتے ہوئے گہرا مسکرایا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے خود اپنے لیے چائے بنائی اور لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ منتظر تھا کسی نہ کسی کام سے، بھوک پیاس سے، کسی چیز کے لیے تو ہیرا نے کمرے سے باہر آنا ہی تھا۔ پر گھنٹوں گزر گئے تھے، ہیرا کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اور جیسے جیسے انتظار بڑھتا جا رہا تھا، جاوید کا غصہ بھی مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی ماں کے کمرے میں گیا تھا۔ گھر کے تمام دروازوں کی چابیاں اس کی ماں کے پاس ہوتی تھیں۔ اس نے اپنی ماں کی پوری الماری کھنگال لی تھی اور پھر آخری ڈرار سے اسے گھر کی درازوں کی چابیاں مل گئی تھیں۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہیرا کے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے چابی سے لاک گھمایا تھا اور پہلی کوشش میں ہی لاک کھل گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا پر ضبط سے آنکھیں میچ گیا، کیونکہ اندر ہیرا نے دروازے کے لاک کے ساتھ شاید کنڈی بھی لگائی ہوئی تھی۔ ڈیم اٹ! دروازے پر مکہ مارتے وہ اب کوئی دوسری ترکیب سوچ رہا تھا، جبکہ اندر بیڈ پر دروازے کا لاک کھلتا دیکھ کر اس کی سانس رکی تھی۔ جس قدر سنگین ارادے جاوید کے تھے، اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ بچ سکے گی، پر اسے اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا۔ نہیں اللہ، صرف آج بچا لیں، کل میں یہ گھر چھوڑ دوں گی، پلیز مجھے اس شخص سے بچا لیں۔ وہ باقاعدہ ہاتھ اٹھاتے دعا کرنے لگی تھی، آنسو اس کے سرخ عرضوں پر بہہ رہے تھے۔ مزید 3-4 گھنٹے گزرے تو رات 11 بج چکے تھے اور جاوید کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ وہ بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ باہر گھومتے جاوید کے اوپر شیطان اور بری طریقے سے حاوی ہوا تھا۔ پہلے ہوس اور پھر اس کے اوپر غصہ، دونوں ملے تو طوفان بن گئے۔ وہ ہیرا کے کمرے کے دروازے کے باہر ایک بار پھر کھڑا تھا اور اس بار اپنی پوری طاقت سے دروازے پر دھکا لگا رہا تھا کہ بیڈ پر نیم دراز ہیرا خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کمرے کی دیوار سے اپنی کمر ٹکائے تھر تھر کانپ رہی تھی، جب اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ کمرے کی کنڈی ٹوٹ کر فرش پر گری تھی۔ اس کے کمرے کی دروازے پر جاوید کھڑا اب مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی درندہ تھا جو پل بھر میں اسے نوچ لینے کو تیار تھا۔ کوشش اچھی تھی، پر تم یہ کوشش کریے میرا غصہ بڑھا چکی ہو۔ میں تمہیں وہ اذیت دوں گا کہ دوبارہ تم میرے مقابلے میں کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 10 بار سوچو گی۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے جاوید نے انتہائی سنگین لہجے میں کہا تو ہیرا کا جسم سن پڑنے لگا۔ اس کے جسم میں اتنی قوت نہ بچی کہ وہ کھڑی ہو پاتی، ٹانگیں لرزنے لگی۔ جاوید بھائی، نہیں، آپ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے، میں آپ کے گھر میں رہتی ہوں، آپ کو تو میرا محافظ ہونا چاہیے، آپ میرے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ سوچ لیں، خالہ یہاں نہیں ہے، پر اللہ یہاں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ جاوید کو خوف خدا یاد دلا رہی تھی۔ اس نے کئی جملے ایسے بولے تھے کہ اگر کوئی عام احساس سن لیتا تو یقیناً خوف زدہ ہو جاتا، پر جاوید پر اس وقت ابلیس سوار تھا۔ کمرے کے لاک تو ٹوٹ چکا تھا،
پر جاوید نے رسمی طور پر کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور پھر ہیرا کی جانب بڑھا تھا۔ نہیں جاوید بھائی، ہیرا کے ہاتھ جو چیز لگ رہی تھی وہ اچھال کر جاوید کی جانب پھینک رہی تھی۔ وہ بس کسی طرح جاوید سے بچنا چاہتی تھی۔ جاوید اس کے بالکل قریب پہنچ کر اس کی گدی اپنے مٹھی میں دبوچ چکا تھا۔ ہیرا نے جاوید کے بازو پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ اس نے اپنے پنجے جاوید کے سینے پہ گاڑے تھے۔ جاوید کا سینہ چھل چکا تھا۔ غصے سے جاوید نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ہیرا کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ دماغ سن پڑنے لگا تھا اور وہ اگلے ہی لمحے ہوش کھوتی زمین پہ گری تھی۔ اس کا بے حس بے جان وجود کسی کانچ کی طرح زمین پہ بکھر گیا تھا، پر جاوید کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس نے بہت بے دردی سے ہیرا کو اٹھاتے بیڈ پہ ڈالا تھا اور درندے کی طرح اس کے نازک شفاف پاکیزہ وجود کو ٹوٹ پڑا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو یقیناً یہ منظر دیکھتے مر جاتی کہ اس کی لاشعوری میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ اپنا گھناؤنا کام انجام دیتے ہی وہ وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن ہیرا کو ہوش آیا تو وہ ایک نہیں دو قیامت اس کے اوپر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اس کی نسوانیت کی دھجیاں اڑ چکی تھی اور الزام بھی اسی پر عائد ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئی تو تائی امی نے پے در پہ کئی تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے۔ جاوید ایک طرف تنفر سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کل موہی کہیں کی، کون تھا جس کے ساتھ کل رات منہ کالا کیا تھا تو نے؟ تائی امی غصے سے غرائی تھیں، جبکہ ہیرا کے وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی صفائی میں بھی کچھ پیش کر سکتی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اوپر سے تائی امی کے ہاتھوں سے پڑنے والا ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے اعصاب پر پہاڑ بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ اس سے کیا پوچھ رہی ہیں امی؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جائے گی۔ جاوید فوراً درمیان میں بولا، جج جھوٹ جاوید جاوید بھائی نے میرے ساتھ زیادتی۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، لیکن ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا مفہوم سمجھتے تائی امی کا پارا مزید چڑھا۔ انہوں نے اپنے پاؤں سے چپل نکالی تھی اور اس چپل کا گندا تلا پوری قوت سے ہیرا کے چہرے پہ مارا تھا۔ ہیرا کا سر دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرایا تھا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی تھی۔ آنکھیں نیم کھلی تھیں، آنسو آنکھوں کے کنارے سے نکلتے کنپٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ خبیث لڑکی، میرے ہی گھر میں منہ کالا کر کے میرے ہی بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ یہ الزام کس لیے لگا رہی ہے؟ تاکہ میں تجھے اپنی بہو بنا لوں اور معاملے کو ختم کروں؟ میں تجھ جیسی نمک حرام لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے تائی اماں نے اسے بازوں سے پکڑتے باہر کھینچنا شروع کیا تھا۔ اس کے وجود میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ تائی اماں سے اپنا ہاتھ چھڑوا سکتی یا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ وہ صرف لیٹی زمین پر گھسیٹتی جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے جاوید کے ہوش اڑے تھے۔ ارے اماں رکو تو صحیح، اگر یہ باہر گئی تو اس میں ہماری ہی عزت کا جنازہ اٹھے گا، چھوڑو اس کو، اس کی حالت ٹھیک ہونے دو پھر نکال دیں گے گھر سے باہر، جاوید نے پریشانی سے کہا۔ جب اس کی ماں نے پلٹ کے غصے سے اسے دیکھا، ابھی بھی ہمدردی ہو رہی ہے تجھے اس سے جاوید؟ کس مٹی کا بنا ہے تو؟ یہ لڑکی ہمدردی کے قابل نہیں ہے۔ میں اب اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے ہی بیٹے پر کیچڑ اچھال رہی ہے اور خود کیا ہے، گندگی کا ڈھیر۔ ایسے کئی القابات بولتے انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کے وجود کو باہر دھکیلا تھا کہ وہ اوندھے منہ زمین پر گری تھی۔ مٹی میں اس کا منہ لت پت ہو چکا تھا اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا بکھرا ہولیا، بکھرا لباس، وہ لڑکی جو محلے میں بغیر پردے کے باہر نہیں نکلتی تھی، اب بے آبرو اوندھے منہ زمین پر گری تھی اور تائی امی چیخ چیخ کر اس کی کردار کشی کر رہی تھی۔ لوگ حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے اس شریف لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جو اب شریف تو بالکل نہیں رہی تھی۔ لوگوں کے مطابق وہ ایک بد چلن اور آوارہ لڑکی بن چکی تھی، جو لوگوں کے سامنے شرافت کا ڈھونگ کر کے گھر والوں کی غیر موجودگی میں مردوں کے ساتھ تعلقات بناتی تھی۔ پھر بھی وہاں سے کچھ گزرتے دو لڑکوں میں انسانیت زندہ تھی۔ انہوں نے ایمبولینس بلائی، ہیرا کو گاڑی میں ڈالا تھا اور وہ ایمبولینس سرکاری ہسپتال میں لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے ہیرا کا علاج شروع کیا تھا۔ اس کے جسم پر ایسے نشانات نہیں تھے کہ اسے ریپ کہا جا سکتا، البتہ ہیرا کا ہونٹ کا کنارہ اور چہرے پر مار کے نشان تھے، جو یقیناً تائی اماں کی مار سے پڑے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نرسز اسے حوصلہ دے رہی تھیں،
وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اسے زندہ نہیں رہنا، اسے زہر کا انجیکشن لگا دیا جائے، پر وہاں اس کی فریاد پوری کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تو مجھے قدرتی موت دے دے۔ میرے لیے یہ درد برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ہمیشہ میری مدد کرتا ہے نا، اب مجھے کیوں تنہا چھوڑ دیا؟ اللہ پلیز مجھے مت چھوڑا، اگر تو نے چھوڑ دیا تو کوئی میرا سہارا نہیں بن سکتا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وہ تڑپ تڑپ کر سر دائیں بائیں پٹک رہی تھی، لوگوں کو اس پہ رحم بھی آ رہا تھا، اور کچھ لوگ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ سرکاری ہسپتال تھا اور وہ جنرل وارڈ میں تھی۔ چہرہ نیل سے سوجا ہوا تھا کہ اس وقت کوئی اسے دیکھتا تو پہچان نہ پاتا کہ واقعی یہ وہی ہیرا تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ڈرپ لگی تھی، اس کے وجود میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی ٹانگوں کو ہلا سکتی۔ اسی شام وہاں سے وومن ویلفیئر کی ایک بڑی عہدے کی عورت گزری تھی، اس کی نظر ہیرا پہ پڑی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے ہیرا کی تمام معلومات لی تھی، اور جو بات انہیں معلوم ہوئی تھی وہ انہیں تیش دلا گئی تھی۔ وہ مستقل 3-4 دن ہیرا سے ملنے آتی رہی تھی۔ ہیرا ہاسپٹل میں تھی تو اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی انہوں نے اٹھا لیا تھا، اور ان 3 دنوں میں مستقل ہیرا سے اس واقعے کے متعلق پوچھتی رہی تھی۔ وہ سچ جاننا چاہتی تھی اور ہیرا کو اکسا رہی تھی کہ وہ کوئی قانونی کارروائی کرے، پر ہیرا نے روتے ہوئے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس شخص کو سزا حکومت نہیں دے سکتی۔ کیا سزا دے گی اسے حکومت؟ اسے ریپ کی سزا 7 سال یا موت؟ لیکن یہ دونوں سزا اس شخص کے لیے ناکافی ہیں۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں اسے وہ سزا ملے جو میرے ساتھ ہوئے ظلم کا مداوع ہو، اور وہ سزا دنیا کی کوئی عدالت اسے نہیں دے سکتی۔ اسے سزا میرا اللہ دے گا۔ میں اپنے اللہ کو جانتی ہوں، وہ کسی کی اذیت خالی نہیں جانے دیتا۔ وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے اپنے انصاف کا فیصلہ بھی اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ وہ یہ کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ ویلفیئر کی اونر عورت لب بھینچ گئی تھی۔ اب اسے کیا کہتی؟ وہ دنیاوی بدلے اور دنیاوی سزاؤں کے لیے لڑنے والی تھی۔ شاید ان کو ہیرا بیوقوف لگی تھی، وہ ہیرا کا موقف نہیں سمجھ سکتی تھی۔ 4 دن بعد ہیرا کو ڈسچارج کیا گیا تھا۔ ہیرا اسی عورت کے ساتھ اس کے ویلفیئر آئی تھی۔ یہ ایک طرح سے لاوارث عورتوں کی پناہ گاہ تھی۔ یہاں عورت کام کرتی تھی، کماتی تھی اور رہتی تھی۔ ہیرا کو یہاں پر ہر عمر کی عورت دکھی تھی، 12 سال کی بچی سے لے کر 72 سال کی عورت۔ اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اس کا غم تو بہت کم تھا، لیکن یہاں جو دوسری عورتیں لڑکیاں موجود تھیں وہ تو اس سے کہیں زیادہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہو چکی تھیں۔ ان میں ایک لڑکی ایسی تھی جس کو اسی کے سسرال والوں نے جلا دیا تھا۔ ایک لڑکی ایسی تھی جس کا 3 بار ریپ ہوا تھا۔ ان میں ایک عورت ایسی تھی جس کا ہاتھ اس کی بہو کی تشدد کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی تھی۔ دوسروں کے غم اور دوسروں کی اذیتیں خود سے بڑی دیکھتے اس میں بہت تبدیلی آئی تھی۔ وہ نارمل ہونے لگی تھی، اور بالکل خاموش، پہلے سے کہیں زیادہ۔ بہت کچھ بدل گیا تھا، اور ان سب میں اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو اس کا تعلق اللہ سے۔ اس کا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ تبلیغ کا کام کرنے لگی تھی۔ اس نے پردہ شروع کر دیا تھا، شرعی پردہ۔ اس ویلفیئر کی اونر کے کہنے پر اسے ایک سرکاری نوکری ملی تھی۔ اس کی تنخواہ 52,000 لگی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اتنا کامیاب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بس ایک بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس کے اللہ نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ محنت کرنے لگی تھی۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے تھے۔ 2 سالوں میں بہت کچھ بدلا تھا، پر اس کے اندر کی حالت نہیں بدلی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے اندر کا خوف نہیں نکال پائی تھی۔ اکثر رات اسے اپنے وجود پر جھنجھناہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی اس کے وجود پر حاوی ہے۔ وہ مرد ذات سے اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ ویلفیئر میں آنے والے مردوں سے بھی اجتناب کرتی تھی، ان سے دور بھاگتی تھی۔ اکثر رات کو اس کی چیخیں پورے ویلفیئر میں گونجتی تھیں۔ اس کے وہاں کی دوستیں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی تھیں، اسے حوصلہ دیتی تھیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر اس کی زندگی سے وہ لمحہ نکال دیا جاتا، یا پھر اس کی یادداشت ہی چلی جاتی۔ آج وہ اسکول انتظامیہ کی طرف سے مسٹر شہیر عالم کے گھر آئی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ ٹیچرز اور تھیں۔ ان کے لیے خاص دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، کوئی سیاسی فنڈز کے تحت اور کسی سیاسی معاملے کے لیے۔ وہ بھی ابھی پردے میں وہاں موجود تھی۔ وہاں ڈائننگ ٹیبل پر اور بھی لوگ بیٹھے تھے، اور وہاں سیاست ہی ڈسکس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے ملازمہ سے نماز کی جگہ پوچھی تھی، اور ملازمہ نے اسے مہمان خانے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اپنی دوست کے ساتھ اس مہمان خانے میں چلی گئی تھی۔ یہ مہمان خانہ بھی ڈرائنگ روم کی طرح خاصا بڑا اور خوبصورت تھا۔ ہیرا نے اپنا اسکارف اتارا اور باتھ روم میں جا کر وضو کیا تھا۔
وضو کے بعد دوپٹے کو نماز کی طرح اچھے سے باندھا تھا، گہرے گرے رنگ کے نماز کے اسٹائل میں۔ باندھے گئے دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ بہت پر نور اور چاند کی طرح روشن لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر الواحی حسن تھا جو کسی کو بھی اپنی طرف متاثر کر سکتا تھا۔ اسی اثنا میں وہاں سے زرار ملک گزرا تھا۔ زرار ملک جو شہیر عالم کا بیسٹ فرینڈ تھا، اپنی شادی توڑے سے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس 1 ہفتے میں وہ اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ شادی بھی اس نے توڑی تھی اور گھر والوں سے ناراض بھی وہی تھا کہ انہوں نے اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ کیا تو کیسے کیا۔ اب بھی وہ اپنے دوست کے گھر سے باہر نکلنے لگا تھا جب مہمان خانے کے باہر سے گزرتے اس کے قدم ساخت ہوئے تھے۔ وہاں کی کھڑکی کا پٹ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا اور اسے لگا تھا کہ اس نے کوئی چمکتا ہوا ستارہ دیکھ لیا تھا۔ نگاہیں اٹک سی گئی تھیں۔ وہ قدح آخر میں بیٹھی تھی۔ زرار اسے دیکھے گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس لڑکی کی پیشانی پر ستارہ چمکتا ہے۔ لڑکی نے سلام پھیرا تھا اور سلام پھیرنے کے بعد اس کی نظر کھڑکی سے جھانکتی 2 آنکھوں پہ پڑی تھی۔ وہ شبیہ دیکھ چکی تھی۔ وہ کوئی مرد تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور ناگواری سے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ اس کی اس حرکت سے ذرا ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلا تھا۔ اس نے اپنا ذہن بری طرح جھٹکا تھا اور پھر وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اور باہر نکلنے کے باوجود اس لڑکے کا چہرہ بھلائے طاق نہیں تھا، اور اوپر سے اس کی وہ حرکت جس طرح اس نے زرار سے اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ زرار کے ہونٹ مسکرانے لگے تھے۔ اچانک اسے ایسے لگنے لگا تھا کہ اس کی سالوں کی تلاش ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہے۔ سب کچھ تو تھا اس لڑکی میں، حیا، پردہ، خوبصورتی، حسن، معصومیت، پاکیزگی، نماز کی پابند۔ زرار ملک جس چیز کی خواہش کرتا تھا وہ ہر چیز سے ایک لمحے میں مل گئی تھی۔ سب کچھ تو تھا اس لڑکی میں، زرار ملک کو مکمل لگی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ چاند بھی تو حسین ہوتا ہے، لیکن چاند میں بھی گہرے داغ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس لڑکی کے دل پر بھی گہرے داغ تھے جسے زمانے نے بے رحمی سے داغا تھا۔ اگلے 2-3 دن تک زرار نے اس لڑکی کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، پر وہ تھی کہ ذہن سے چپک کر ہی رہ گئی تھی۔ ابھی بھی وہ آفس میں بیٹھا بظاہر قائل فائل دیکھ رہا تھا، لیکن ذہن کے پردے پر وہی منظر اٹکا ہوا تھا۔ دل کرتا تھا وہ منظر پھر رونما ہو اور وہ لڑکی یوں ہی نماز پڑھتے اس کے سامنے بیٹھی ہو اور وہ دل بھرنے تک نظر بھر کر اسے دیکھتا جائے۔ اسی اثنا میں اس کے آفس کا دروازہ اچانک کھلا تھا۔ اس کی والدہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ زرار سیدھا ہوا تھا، ماتھے پر ازلی بل نمایاں ہوئے تھے۔ تم تو ایک کے بعد ایک اذیت دیتے جا رہے ہو زرار۔ پہلے شادی توڑ کر بھاگ گئے اور اب گھر آنے کا نام نہیں لے رہے۔ کیا چاہ رہے ہو؟ میں مر جاؤں؟ تمہاری ماں مر جائے؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے غصے سے کہہ رہی تھی۔ زرار نے انہیں کوئی جواب نہ دیا بلکہ گلاس والز کے باہر دیکھنے لگا۔ زرار، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اس کی ماں اس کے منہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ پہلی بات، میں شادی سے بھاگا نہیں ہوں، میں نے ڈنکے کی چوٹ پر شادی توڑی ہے، اور وجہ آپ جانتے ہیں، اور میں گھر اس لیے نہیں آیا کیونکہ آپ میری مرضی کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اتنی بڑی بات آپ نے مجھ سے کیسے چھپائی؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں اگر اس لڑکی سے میری شادی ہو جاتی تو میں کیا کرتا؟ زرار ملک کے نام کے آگے تو کلنک لگ جاتا۔ وہ غصے سے بولا تو اس کی ماں کانوں کو ہاتھ لگاتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ استغفار کرو زرار، توبہ کرو، اللہ اتنے بڑے بول معاف نہیں کرتا۔ تم کیسے اتنے متکبر ہو گئے؟ وہ لڑکی شریف اور پاک باز تھی، اور دیکھو تم نے شادی سے انکار کیا تو اس نے نصیب پھوٹے نہیں، تم سے اچھے لڑکے نے اس کے لیے رشتہ پیش کر دیا۔ جس دن تم نے شادی توڑی اسی دن ڈولی اٹھی ہے اس کی۔ امریکہ میں بزنس مین ہے اس کا شوہر۔ اس کی ماں اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ واو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو پہلے ہی شادی کر لینی تھی نا اس امریکہ پلٹ سے۔ خیر، مجھ سے بحث مزید نہیں چاہتا۔ مام، آپ پلیز گھر جائیں، جب میرا موڈ ہوگا میں گھر آ جاؤں گا۔ وہ کندھے اچکاتے بولا تو زرار کی ماں کا پارا بھی چڑھنے لگا۔ آخر میں نے ایسی کیا تربیت کر دی زرار کہ تم اس طرح نکل گئے ہو؟ کہاں سے لاؤ گے ذرا ایسی لڑکی؟ مجھے بھی تو بتاؤ، کہاں ملے گی تمہیں ایسی لڑکی جسے کبھی کسی نے دیکھا تک نہ ہو، جس نے کبھی کسی کو نہ دیکھا ہو؟ ایک کام کرو، تم نہ کسی ملانی سے شادی کر لو، کسی ایسے پردے دار لڑکی سے جو بچپن سے پردہ کرتی ہو، سمجھے؟
کیونکہ ہماری کلاس کے اندر تو تمہیں اس ٹائپ کی لڑکیاں بالکل بھی نہیں ملیں گی۔ ہمارے سرکل میں ساری پڑھی لکھی تعلیم یافتہ اور اسٹینڈرڈز والی لڑکیاں ہیں جو قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ تمہیں اس ٹائپ کی لڑکی ڈھونڈنی ہے تو جاؤ گلیوں کوچوں میں جا کر ڈھونڈو، ہزاروں مل جائیں گی۔ آخر میں اس کی ماں تنگ آ کر کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ زرار ان کی بات پر پتھر ہو گیا تھا۔ کس نے کہا تھا ان کے سرکل میں ایسی لڑکیاں نہیں ہوتی؟ اس نے شہیر عالم کے گھر پر دیکھا تو تھا ایک ایسی لڑکی کو۔ اب شہیر عالم کے گھر پر آئی مہمان کوئی عام تو نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی سوچ پر مسکرایا تھا۔ چیلنج ایکسپٹڈ مام، اب میں بھی آپ کو ایسی لڑکی لا کر دوں گا، بلکہ ہور لا کر دوں گا آپ کو، پھر آپ سے داد وصول کروں گا۔ وہ تصور میں بھراتے چہرے کو سوچتے ہی گہرا مسکراتے راکنگ چیئر پر جھولنے لگا تھا، اور پھر کچھ سوچتے اس نے شہیر عالم کو میسج سینڈ کیا تھا۔ وہ آج شام شہیر سے ملنا چاہتا تھا۔ شہیر نے اسے گھر پر بلایا تھا۔ آفس سے فارغ ہونے کے بعد وہ شہیر عالم کے گھر پہ گیا تھا۔ ویسے تو بلائے بلائے بھی نہیں آتے، اب چکر پہ چکر لگا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ پہلے شادی توڑ کر آ گئے، اب کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ شہیر نے چائے چسکی لیتے دل فریبی سے کہا تو زرار اسے گھورنے لگا۔ ارے یار مذاق کر رہا ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ شہیر کے پوچھنے پر زرار نے گلا کھنگارا اور اسے دن کے بارے میں تمام بات بتائی۔ او انٹرسٹنگ، تو یعنی تم نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے میرے گھر میں؟ ویسے یہ غیر اخلاقی حرکت تھی۔ شہین نے اسے ٹوکا پر وہ ناک پر سے مکھی اڑا گیا۔ دیکھو، جس دن تم نے دیکھا اس لڑکی کو اس دن کو شاید، ہاں، اب وہ بھی سرکاری اسکول کے اسٹاف کے ساتھ آئی تھی۔ اب جیسا تم اس کا پتہ دے رہے ہو کہ اس نے تمہیں دیکھ کر اپنا منہ چھپایا، تو ان سب کے درمیان ایک ہی لڑکی تھی جس نے پردہ کیا ہوا تھا اور وہی نماز کا پوچھ کر وہاں گئی تھی۔ باقی اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی چہرہ چھپائے یا سر ڈھانپے ہوئے نہیں تھی۔ شہین نے گہرائی سے سوچتے زرار کو بتایا تو زرار کے چہرے پر اطمینان ہو گیا۔ کیا تم اس لڑکی کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہو؟ زرار نے پوچھا۔ کیا واقعی زرار تم اس لڑکی کے لیے سیریس ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ وہ ہے کون؟ شہیر نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں میں سیریس ہوں، دیکھو مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کون ہے۔ ہاں پہلے میں اس کے بارے میں سوچتا تھا کہ انسان کی شادی اس کی کلاس میں ہونی چاہیے، اور مجھے اب لگتا ہے کہ انسان کی شادی اس کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے۔ میری کلاس میں ہزاروں لڑکیاں ہیں ہمارے سرکل میں، لیکن میں جس ٹائپ کی لڑکی چاہتا ہوں مجھے ویسی لڑکی اپنے لبرل سرکل میں نہیں مل سکتی۔ تم میری پسند سے واقف ہو؟ زرار نے سنجیدگی سے کہا تو شہیر اس کی بات سمجھتے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زرار سنجیدہ ہے۔ تم فکر مت کرو، میں اپنے پی اے سے کہوں گا تمہیں اس لڑکی کی تمام انفارمیشن مل جائے گی۔ شہیر کے کہنے پر زرار اطمینان سے مسکرا دیا۔ اگلے دن شہیر کے وعدے کے مطابق زرار کو ہیرا کی تمام انفارمیشن مل چکی تھی۔ وہ سرکاری اسکول میں نوکری پیشہ تھی، پرائمری کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی تھی، وومن ویلفیئر کے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور اب وہ اکیلے سروائیو کر رہی تھی۔ اس کی انفارمیشن پر زرار اور متاثر ہوا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو بے سہارا تھی، اس نے خود کو اس قدر ڈھانپ کر اور بچا کر رکھا ہوا تھا، وہ واقعی قابل تعریف تھی۔ اگلے دن وہ اسکول کے دفتر میں موجود تھا۔ اسکول انتظامیہ نے زرار ملک کو اپنا پورا اسکول وزٹ کروایا۔ جب ایک ٹو کلاس کے اندر جاتے زرار کی نظروں کو قرار آیا تھا۔ وہ سر تا پیر پردے میں تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی کالی جھالر کے نیچے چھپی ہوئی تھیں۔ ہاتھوں میں دستانے تھے، اس کے جسم کا کوئی اعضا نمایاں نہیں تھا۔ زرار پھر بھی اسے پہچان چکا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ اسکول انتظامیہ اسے کلاس کے بچوں سے متعارف کرواتے کلاس کے بارے میں بتا رہی تھی، پر زرار کی مسکراتی نظریں صرف اس پردے میں موجود ٹیچر کے اوپر تھی، اور اس نے محسوس کیا تھا اس کی نظروں سے ہیرا انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ زرار زیر لب مسکرایا تھا اور پھر کچھ لمحوں بعد اسکول انتظامیہ کے ساتھ وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس بات کو 2 دن گزرے تھے۔ 2 دن بعد ہیرا کو ویلفیئر کے اونر نے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ ہیرا آفس میں گئی تو اندر زرار ملک بیٹھا تھا۔ ہیرا نے بے اختیار اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ اپنی چادر میں چھپائے تھے۔ زرار نے بھی اس کی یہ حرکت دیکھتے اپنی آنکھیں جھکا لی تھی۔ بھلا جس لڑکی کو اس نے اس کے پردے کی وجہ سے پسند کیا تھا، وہ کیسے اس کا پردہ خراب کر سکتا تھا؟ یہ مسٹر زرار ہیں ہیرا، یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اونر کے کہنے پر ہیرا زرار سے کافی دور پڑی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے زرار کی جانب دیکھا نہیں تھا، بلکہ نگاہیں دیوار پر جمی تھی۔
آپ دونوں بات کریے، میں باہر چائے کا انتظام کرتی ہوں۔ اونر کہتے ہیں مسکرا کر کھڑی ہوئی، جب ہیرا بے قراری سے بولی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں اکیلے نہیں بیٹھوں گی۔ زرار اس کے گھبرانے پر سنجیدہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اونر ہیرا کو کوئی وضاحت دیتی یا اسے کچھ سمجھاتی، زرار نے انہیں بھی ساتھ بیٹھنے کا کہا تھا۔ میرے خیال سے مس ہیرا ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ زرار کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بیٹھ گئی تھی، جبکہ ہیرا اب بھی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ تو مس ہیرا، میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا ہے۔ بات سادہ اور مختصر سی ہے کہ مجھے مس ہیرا پسند ہے اور میں مس ہیرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے گھر والوں کو ان سے ملوا سکتا ہوں۔ ان کی بات پر ہیرا آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی تھی، ایک نظر ویلفیئر کے اونر کو دیکھا اور پھر زرار کو۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں زرار کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھیں۔ کتنی خوبصورت لگتی تھی وہ یوں دیکھتے ہوئے، حیران پریشان سی۔ اگر آنکھیں اس قدر حسین لگتی تھیں تو چہرہ کتنا حسین ہوگا، یہ سوچ ہی زرار کے دل میں کھلبلی سے مچا رہی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے مسٹر زرار، میں آپ کو جانتی تک نہیں اور آپ مجھ سے شادی کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ میرا ماننا تو یہ ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن اگر آپ کے مطابق پہلے ساتھ لڑکا لڑکی کا گھومنا پھرنا، وقت گزارنا، کسی کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے تو آپ بتا دیں۔ زرار نے بات اس طریقے سے گھمائی تھی کہ چند لمحوں کے لیے ہیرا لاجواب ہو گئی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں ہے، لیکن ہمارا کوئی فیملی ریلیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایسے کیسے میرا رشتہ لا سکتے ہیں؟ میں تو آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ سے بھی واقف نہیں ہوں، اور یقیناً آپ بھی میری کسی چیز سے واقف نہیں ہیں کہ میں کہاں سے بلانگ کرتی ہوں، میرا ماضی کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہیرا نے کہا تو ویلفیئر کی اونر اپنا ماتھا مسلنے لگی۔ انہوں نے کتنی بار ہیرا سے کہا تھا کہ اب اپنے ماضی کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرے، اور اب بھی وہ ہیرا کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ہیرا کی بھی تو کوئی غلطی نہ تھی، پر یہ حقیقت جاننے کے بعد کوئی بھی اس کی جانب نہ بڑھتا۔ یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر آپ میرے بارے میں جاننا چاہتی ہیں تو آپ گوگل کر سکتی ہیں، زرار ملک بہت جانا پہچانا نام ہے، آپ کو میری پوری بایوگرافی مل جائے گی۔ اور رہی بات آپ کا ماضی، آپ کا بیک گراؤنڈ، تو یہ سب جاننے میں مجھے بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ زرار کی بات پر وہ لاجواب ہوئی تھی۔ آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ درست ہوں گی زرار صاحب، پر میں شادی جیسے رشتے میں ابھی بننا نہیں چاہتی۔ یہ کہتے وہ وہاں سے کھڑی ہوئی تھی اور کسی کا ایک لفظ سنے بغیر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ زرار خاموشی سے وہاں بیٹھا رہ گیا تھا، ایک نظر ویلفیئر کی اونر کو دیکھا تھا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مسٹر زرار، رکیے، میں بات کروں گی ہیرا سے، وہ تو بس شادی کے رشتے سے تھوڑی بدگمان ہے، اس وجہ سے، ویلفیئر کے اونر نے کہا تو زرار پھیکا سا مسکرایا۔ نہیں، آپ کوئی بات نہیں کریے گا، میں خود اسے راضی کروں گا۔ یہ کہتے زرار کمرے سے نکل گیا تھا، اور اس کے بعد زرار روزانہ وہاں آنے لگا تھا، روز کچھ نہ کچھ گفٹس ویلفیئر کے لوگوں کے لیے، وہاں رہنے والے بے سہارا لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں، وہاں کی وہی عورتیں جو زرار کو بھر بھر کے دعائیں دینے لگی تھیں۔ زرار ان کے پاس بیٹھنے لگا تھا، ان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ یہ سب ہیرا دیکھ رہی تھی، جانتی تھی زرار یہ سب اسے متاثر کرنے کے لیے کر رہا تھا، پر نہ جانے کہ اس کا دل زرار کی جانب کھنچ رہا تھا۔ پہلی بار اسے کسی مرد سے گھن محسوس نہیں ہو رہی تھی، پر وہ اپنے ماضی کو بھی تو فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص تو کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا، اور وہ خود کیا تھی جس کے پاس اس کی عزت تک محفوظ نہیں تھی؟ سب کچھ تو وہ کھو چکی تھی۔ نقاب کے پیچھے سے وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ اس جیسی لڑکیوں کی زندگی میں اتنے اونچے اونچے خواب دیکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ حقیقت پسند تھی اور جانتی تھی زرار ملک تو دور، اس کی حقیقت جاننے کے بعد کوئی عام سا انسان بھی اسے شادی نہیں کرے گا۔ اسی طرح مہینہ گزر چکا تھا، پر زرار باقاعدگی سے وہاں آ رہا تھا۔ ابھی وہ ویلفیئر کے چھوٹے سے گارڈن میں بیٹھی زرار کو دیکھ رہی تھی، جو دور کسی بوڑھی مائی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا، اور وہ بوڑھی مائی بار بار اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے بلائیں دے رہی تھی۔ زرار کا یہ روپ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جس کی ناک تکبر سے نیچے نہیں ہوتی تھی، اب ایک ویلفیئر میں وہاں کج بے سہارا عورتوں کے ساتھ ان کی دل جوئی کر رہا تھا۔ وہ زرار کو ہی دیکھ رہی تھی، جب اس کے برابر میں ویلفیئر کی اونر آ کر بیٹھی تھی۔ تم بھی زرار سے متاثر ہونے لگی ہو نا؟ انہوں نے ہیرا سے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں میں کبھی کسی مرد سے متاثر نہیں ہو سکتی۔
ہیرا کے کہنے پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، تمہاری آنکھیں سب بیان کر رہی ہیں، تم زرار سے متاثر ہو رہی ہو، وہ تمہیں بھی اچھا لگنے لگا ہے کیونکہ وہ اچھا ہے۔ اگر وہ تم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تم دیکھو وہ روز آ رہا ہے یہاں پر، تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہا، زبردستی نہیں کر رہا۔ ویلفیئر کی اونر اسے بتا رہی تھی جبکہ ہیرا بری طرح لب کچلنے لگی تھی۔ آپ میری حقیقت جانتی ہیں، پھر آپ یہ ساری باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں وہ سامنے بیٹھا شخص جو میری محبت کے دعوے کرتا یہ سب کچھ کر رہا ہے، جس لمحے میری حقیقت جان گیا اسی لمحے کے بعد مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وہ بولی تو ویلفیئر کی اونر پھیکا سا مسکرائیں۔ تم بہت بدگمان ہو رہی ہو، میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتی ہوں، تمہیں کسی انسان پر بھروسہ نہیں تو کیا تمہیں اللہ پر بھی بھروسہ نہیں؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اللہ تمہاری زندگی میں کچھ بہت اچھا کرے گا؟ کیا تم اتنی مایوس ہو چکی ہو اللہ سے؟ انہوں نے ہیرا کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اللہ پر بہت توکل کرتی تھی۔ انہوں نے اس کو وہاں سے گھیرا تھا جہاں سے وہ نفی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اللہ پر پورا یقین رکھتی ہوں، اس نے میری زندگی کو اب تک بہت اچھا کیا ہے اور وہ آگے بھی بہت اچھا کرے گا۔ تو پھر تم زرار کو موقع کیوں نہیں دے رہی؟ انہوں نے دو بدو پوچھا۔ کیونکہ میں اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ چہرہ موڑ گئی۔ ویلفیئر کی اونر مسکرانے لگی۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے ہیرا، ایک بار اس سے بات کر لو، اپنی بات اس کے سامنے رکھو، کیا پتہ سب کچھ صاف ہو جائے اور تمہارا دل اس کی جانب سے مطمئن ہو جائے۔ انہوں نے ہیرا سے کہا تو ہیرا انہیں دیپ جلی نظروں سے دیکھا۔ کیسا لگا آپ کو پہلا پارٹ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل دوسرے اور آخری پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔